अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, आप हजरात ये रिकॉर्डिंग को मुकम्मल सुने, आपको अच्छी मालूमात होगी और हकीकत भी पता चलेगी कुछ लोगों की। ये एक मुफ्ती साहिब हैं, इनका नाम है शरीफ रज़ा और अपने नाम के आगे मुफ्ती आज़म लिखा हुआ था इन्होंने। इनका एक फ़तवा मुझे मौसूल हुआ था जिसमें इन्होंने एक ख़ातून पर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ फ़तवा सादिर किया, यानी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ फ़तवा दिया, बेदीन भी कह दिया उस खातून को और गुमराह भी कह दिया, और यहाँ तक के कहा कि जब वो मर जाएं तो उनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ना और उनके मुसलमानों के कब्रस्तान में जगह भी नहीं देना। नाउज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। कितना बड़ा जुल्म और ज़्यादती है ये। किस अमल पर कि एक खातून औरतों को, यानी खातून ही खातून को मुरीद बना रही थी, बैयत ले रही थी उनसे। तो इस अमल पर, और इस मुफ्ती ने खुद कबूल किया इस बात को कि बैयत लेना इस दौर में ये मुबाह है, इसको मुबाह करार दिया गया है। और मुबाह की तारीफ ये है कि जिस अमल पर कोई गुनाह नहीं मिलता, तो जिस अमल पर कोई गुनाह नहीं मिलता तो इस जाहिल मुफ्ती ने इतना बड़ा फतवा कैसे दे दिया। अगर उस अमल पर गुमराही का, बेदीनी का फतवा नहीं है तो फिर वो फतवा किसकी तरफ लौट कर आएगा? फतवा देने वाले की तरफ लौट कर आएगा। सबसे पहली बात तो ये इसी से जाहिल साबित हो गया ये कि जो फतवा सादिर किया बगैर सोचे समझे लोगों की बातों में आके, बगैर की तहकीक किए बैयत का मतलब और मानी समझ लेते हैं, तो ये फतवा बिल्कुल नहीं देता। ये बिल्कुल, ये फतवा भी नहीं है, एक तहरीर है इनकी और ज़ाती तहरीर है। कुरान और हदीस से इसमें कोई दलील नहीं है, कुरान और हदीस में कोई तखसीस नहीं है, न बैयत की शराइत में से ये मौजूद है। जो मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने बैयत की 4 शराइत लिखी हैं, उन चारों शराइत में से कोई भी ये शर्त मौजूद नहीं है कि बैयत लेने वाली या लेने वाला मर्द हो या औरत हो, ऐसी कोई तखसीस नहीं है। तो इसने बहुत ही गलत फतवा दिया है। अब बैयत कराना नहीं कराना वो मसला ही अलग हो गया। हम गुफ्तगू करने वाले थे इस फतवे के ताल्लुक से जो इसने मनगढ़ंत बेतुका कुरान और हदीस के खिलाफ फतवा दिया। तो अब तौबा और गुमराही और बेदीनी का फतवा उन मुकद्दस खातून पर नहीं जाता बल्कि इस जाहिल मुफ्ती पर आता है जो इसने दिया है। तो इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी अब जब तक ये तौबा नहीं करेंगे, रुजू नहीं करेंगे अपने फतवे से। जो तहरीर जो इन्होंने लिखी है, जो इल्ज़ाम किसी खातून पर लगाया है, तो इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, इनको किसी मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। अब वो फतवा इनकी ही तरफ लौट कर आ गया है। ये खुद बेदीन और गुमराह हो चुके हैं। आप हजरात आगे रिकॉर्डिंग को समाप्त कर लें। इन्होंने कोई दलील नहीं दी, कोई साबित नहीं किया। अस्सलाम जी, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, खैरियत से हजरत, तबीयत वगैरह सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे, अल्लाह करम है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, मेरी बात मुफ्ती शरीफ रज़ा साहिब से हो रही। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ किबला। बेंगलोर से? जी जी। जरा आवाज़ कम करो जी। हाँ हाँ, बोलिए। जी, आप ही हैं मुफ्ती शरीफ रज़ा साहब? हाँ, तो मैं खादिम ही हूँ, बोलिए। जी हाँ, खादिम ही बोल रहा हूँ, बोलिए। जी। जी, मैं मुफ्ती आज़म वगैरह मतलब हैं अपने एरिया मकाम के शायद आप। खैर, जो कुछ भी है आप जी जी। बोलना चाहें, बोलिए। हाँ, ये कहना अर्ज़ ये थी कि कुछ ज़रिए से एक फ़तवा मौसूल हुआ मुझे आपका, आपका तहरीर करदा, आपकी मोहर है उसमें, सिग्नेचर है, तो उसमें अच्छा भी नंबर ही था। तो अहकर ने मुनासिब समझा कि आपसे डायरेक्ट जो है राब्ता कर लिया जाए। अच्छा। जी, तो मुफ्ती साहिब उसमें ये इश्काल था मुझे कि हाँ आपने जो फ़तवा सादिर किया फिर उसके बाद जो अहकाम सादिर किए हैं उस ताल्लुक से, हाँ, तो मैं वो बता देता हूँ आपको। और अगर किसी शहर या गांव में कोई औरत औरतों को मुरीद कर रही है तो वह हाँ, सख्त गुनहगार, बेदीन और गुमराह है। हाँ। तो पहले इतने जुमले पे, बाकी और भी जुमले हैं, इश्काल हैं, एतराज़ात हैं मेरे, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहले इतने अच्छा, जुमले पर, अगर किसी शहर या गांव में कोई औरत औरतों को मुरीद कर रही हो तो वह सख्त गुनहगार, बेदीन और गुमराह है। तो इसका हुक्म नस्स क़तई से कहीं मिलेगा हज़रत? बात ऐसी है जी कि उम्मुल मोमिनीन में से किसी ने नहीं किया काम ये। हज़रत, देखिए ये आप अकली जवाब दे रहे हैं। ये अक्ली की बात नहीं है, असली है जी। ये। असली नहीं होता, नकली होता है या अकली होता है? असली हाँ। नहीं होता, अकली या नकली। अब मुफ्ती अब आजम में आपको मालूम होना चाहिए, अकली होता है या नकली होता है, असली नहीं होता है। खैर, आप जी। कुछ भी समझ लीजिए उसको। नहीं, मैं कैसे कुछ भी समझूंगा, आवाम को समझना चाहिए। मैंने समझ लीजिए, आप जो समझना है। जी जी। हमने जो हमारे इल्म के हिसाब से दिया है वो दिया है।
اچھا ٹھیک ہے، آپ جو ہے پہلے یہ بتائیے بیعت جو ہوتی ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، کیا ہے حکم اس کا؟ بیعت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس میں لیا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بیعت لی سرکار نے تو وہ تو سنت ہے نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بیعت میری سنت ہے۔ جو سرکار جو بیعت دے رہے ہیں وہ مقامات کے حساب سے ہے، جیسے بیعت رضوان ہو گئی، یہ جہاد کے اعتبار سے بیعت ہو رہی ہے۔ بیعت کی قسمیں وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا، بیعت کی کتنے قسمیں ہیں، پھر عورت کے احکام کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو پہلے آپ یہ بتائیے سنت ہے، واجب ہے، یا فرض ہے، یا مباح ہے بیعت دور حاضر میں؟ یہ بیعت جو ہو رہی ہے یہ بیعت طریقت کی ہے۔ طریق حضرت میں بہت بہترین سمجھتا ہوں، طریقت میں ہی بیعت ہوتی ہے، مجھے پتا ہے۔ تو اب طریقت ہے یا شریعت ہے، جو بھی بیعت ہے، یہ بیعت جو ہو رہی ہے دور حاضر میں، اس کا حکم کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت، مباح؟ یہ تو کیا ہے، یہ مباح ہے، آپ چاہے تو بیعت کیجئے چاہے تو مت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ حضرت جو مباح عمل ہے، مباح کی تعریف آپ بخوب جانتے ہیں، آپ بھی مفتی اعظم ہیں۔ مباح کہتے ہیں جس پر نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے، نہیں کوئی آپ کریں وہ کام کو تو گناہ نہیں ہے اس کا یا کوئی ثواب ہے، ہاں ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے اس چیز سے، مگر گناہ کی امید نہیں رکھی جاتی، اس کو مباح کہتے ہیں، جس میں اباحت موجود ہوتی ہے، اباحت جس کے اندر ہے۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں بیعت مباح عمل ہے، تو آپ نے جو بیعت کر رہی ہیں یا جو نہیں کر رہی ہیں ان کو آپ نے بے دین بھی کہہ دیا، یعنی جس کا کوئی دین نہیں ہے تو وہ کافر ہے، جس کا دین نہیں ہے پھر وہ آپ اس کو گمراہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو مباح عمل پہ آپ کسی کے اوپر گمراہ اور بے دین کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو عمل صحابہ میں نہیں ہے، جو صحابیات میں نہیں ہے، تو یہ تو وہابیوں والی بات کر رہے ہیں حضرت۔ وہ عمل جو ہے نا، وہ عمل کو نہیں مانا جائے گا نا۔ اچھا بتائیے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی صحابی دین نے سے کوئی کسی تعلق کا نہیں عرس ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عرس منایا کسی صحابی نے؟ ہم کیا کر رہے ہیں، اس سے عرس کا کیا تعلق ہے؟ یہ حضرت جب آپ دلیل لے رہے ہیں عمل صحابہ سے، تو آپ عرس میں بھی مناتا ہوں، آپ بھی مناتے ہوں گے، عرس مولانا احمد رضا بریلوی صاحب کا بھی عرس ہوتا ہے، تو جتنے آراس ہو رہے ہیں، تو آپ جب کہیں کہ عمل صحابہ کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا عرس کے تعلق سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عرس منایا کسی نے یا نہیں؟ بتائیے آپ۔ منائیے نا، منع کون کر رہا ہے آپ کو؟ تو پھر بیعت کی یا نہیں کی وہ بھی بات منع نہیں ہے اس کی، صحابہ کے عمل سے وہ ثابت نہیں ہوتا اس طرح کرے یا نہیں کرے، احکام نصوص قطعی سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سے مجھے بتائیے کہ جو مباح عمل ہے۔ دیکھیے، یہ جی جی، نہ امہات المومنین سے کوئی ہے۔ اب جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہہ بھی تھی، سب رضی کچھ اللہ تھی، عنہ نہیں، انہا، مؤنث مذکر کوئی جو ہوتا ہے انہا انہا۔ سے کوئی جو ہے ان سے بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کے بعد میں جو ہے عورتوں سے بیعت کرائی ہو۔ حضرت یہ اس کی دلیل دیجیے آپ۔ یہ دلیل نہیں تو کیا ہے یہ؟ نہیں بتائیے کہاں لکھی ہے یہ دلیل کہ اس سے دلیل ثابت ہوتی ہے؟ نہیں تو آپ بتا دیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بیعت کرائی ہے لو اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کرائی یا نہیں کرائی، نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے جو کہا نا جس بات سے آپ استدلال کر رہے ہیں، جس بات سے استدلال کیا جاتا ہے اس کا بطور دلیل ہونا ضروری ہے۔ جب آپ نقل کر رہے ہیں تو نقل کی جو اصل موجود ہونی چاہیے جہاں سے آپ نقل کر رہے ہیں، لیکن آپ نقل نہیں کر کے آپ اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں آپ۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت بیعت کے احکام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، وہ آپ کی نہیں بلکہ وہ میری بیعت کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے نبی، جب عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں گی تو آپ ان کو بیعت کرائیے، فبایعہن، پھر کیا شرائط ہیں اس کے وہ شرائط وغیرہ گنائیں، ان کو توبہ کرواؤ، آپ ان کے گناہوں سے ان کو توبہ کرواؤ، پھر اس کے بعد ارادہ کرواؤ کہ وہ فلاں فلاں گناہ نہیں کریں گی، یہ گناہ وہ نہیں کریں گی، جو شاید آپ جانتے ہوں گے کس طرح سے بیعت کرائی جاتی ہے، کیا اس کے احکام ہوتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کی آیت میں یا جہاں کہیں بھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعنک تحت الشجرہ، جو بیعت رضوان کی آیت ہے، اس میں یا بیعت کی احادیث ہے، قرآن کی آیات ہیں جس میں یہ تخصیص موجود نہیں ہے
کہ عورت نہیں کرا سکتی، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں فتاوی رضویہ شریف کا بھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس کا جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 603 ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے بیعت کی 4 شرطیں گنائی ہیں جن سے بیعت ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت پہلے لکھتے ہیں کہ ایسے شخص سے بیعت کا حکم ہے جو کم از کم یہ چاروں شرطیں رکھتا ہو: اول، سنی صحیح العقیدہ ہو، دوم، علم دین رکھتا ہو، سوم، فاسق نہ ہو، اور چہارم، اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ تو 4 اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جو ہے شرائط لکھے ہیں، بیعت کی یہ شرط ہے۔ اور اگر یہ شرط اگر کوئی آج کے دور میں کوئی نکال کر لا رہا ہے کہ وہ مرد ہونا عورت نہیں ہونا، تو پھر یہ بیعت کی شرائط میں ہمارے اکابرین نے کیوں نہیں لکھا یہ شرط کو کہ وہ عورت ہو مرد نہ ہو؟ شرط میں کہاں ہے؟ یہ جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کیا کہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں اس کے آگے؟ میں یہ بتا رہا ہوں وہ شرط میں سے کہاں ہے، وہ آپ بتائیے۔ شرط میں جب لکھا نہیں ہے تو تخصیص نہیں ہو سکتی اس کی۔ پھر آپ کراتے پھر وہ سارے عورتوں کو عورتوں سے جی بالکل بالکل کراؤں گا، تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے پھر آپ؟ نہیں کراتے پھر بھی کراتے پھریں گے۔ بیعت ہوتی ہے، سنیے بیعت ہوتی ہے، بیعت توبہ و اصلاح کو یہ بکواس مت کرو میرے ساتھ میں، تو فالتو حضرت آپ تو بدتمیزی سے آ گئے، میں تو آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں۔ ہم جو ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں بیعت کس کو کہتے ہیں، بیعت تو آپ رضوان کیا بتائیے ہے۔ نا بیعت کس کو کہتے ہیں، آپ بتائیے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بیان کر دیے، ہم نے آپ کو سن لیا ہے، اب ہم آپ کو جو ہے کچھ بولنا نہیں چاہتے۔ نہیں آپ کو بولنا پڑے گا۔ نہیں آپ بیعت کا سلسلہ عورتوں سے شروع کرا دیجیے، جائیے۔ نہیں شروع نہیں، قرآن اور حدیث کا حکم بتائیے۔ آپ اتنے بڑے مفتی، آپ تو مفتی اعظم ہیں، میں تو طالب علم ہوں۔ ٹھیک ہے، طالب علم ہو یا کوئی، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، ہم نے جو دے دیا ہے ہمارے نہیں۔ آپ جھوٹا فتویٰ دیے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دیے کہ ایک خاتون پر آپ ظلم کر رہے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گی، اس کو قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو احکام ہے کہاں لکھے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ اس نے جو ہے ایسا عمل شروع کیا ہے جو اسلام میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ تو آپ بتائیے کہاں لکھا ہے نہیں ہوا تھا، بتائیے، آپ ثابت کریے۔ کہاں کیا؟ ارے بھائی تو ہم بھی آپ سے سوال کر رہے ہیں، جو حکم ان خاتون کے اوپر لگا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پہلے نہیں ہوا، اور اس حکم پر جو آپ خاتون پر الزام لگا رہے ہیں وہ بے دین گمراہ ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، جنازہ مت پڑھو، تو اب بتائیے عرس کسی صحابی کا منایا گیا؟ جب عرس نہیں ہے منانا ثابت صحابہ سے، تو آج جو منا رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہی حکم لگنا چاہیے جو حکم آپ لگا رہے ہیں خاتون کے اوپر۔ وہ عرس ورس کی بات الگ ہے، عرس کے اس میں مت لا کے جوڑو۔ ارے تو کیسے نہیں جوڑنے، وہ بھی دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے آج کل کے دور میں تو۔ اور بیعت کا اور عرس کا ایک ہی حکم ہے، بیعت بھی مباح ہے اور عرس بھی منانا مباح ہے، دونوں وہ ایک ہی حکم میں آئے ہیں، پھر کیسے نہیں جوڑ سکتے اس کو؟ نہیں جڑے گا وہ، کیسے نہیں جوڑ سکتے؟ مفتی صاحب آپ بتائیے، آپ تو بڑے مفتی ہیں۔ بھائی نہیں جڑے گا، ختم ہو گئی بات۔ آپ کے کہنے سے چھوڑی ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، ہمارے کہنے سے نہیں جڑے گا تو چھوڑ دو نا۔ آپ نے غلط فتویٰ دیا، اس سے رجوع کریں، آپ توبہ کریں۔ ایک خاتون کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے، ایک عمر دراز بولنے کا تم کو حق حاصل نہیں ہے۔ نہیں فتویٰ، جب آپ قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دیں گے تو ہم ضرور بولیں گے۔ قرآن اور حدیث کے خلاف نے آئین سنت ہے یہ فتویٰ، جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ جھوٹ الزام لگا رہے ہیں، سنت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ جب بیعت سنت ہی نہیں ہے تو آپ سنت کیسے بولیں گے اس کو؟ آپ نے خود کہا کہ یہ مباح ہے، جب مباح ہے تو پھر سنت کیوں بول رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہے بالکل ہمارے نظریے کے حساب سے ہم نے دے دیا ہے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کرتے پھرو۔ ہم کریں گے حضرت، بالکل کریں گے، تعاقب کی بھی کریں گے، رد بھی کریں گے آپ کا ہر اعتبار سے، مگر آپ کو جو ہے یہاں پر رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ جو احکام آپ نے ثابت کیے ہیں، ایک مباح عمل پر کسی کو بے دین کہا جانا، یہ خود بے دینی کا ارتکاب کرنا ہے، وہ فتویٰ آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ توبہ تو ان خاتون پہ نہیں، توبہ اب آپ کے اوپر واجب ہو گئی، کسی کو بے دین کہہ دیا، کسی کو آپ گمراہ کہہ رہے ہیں، جب گمراہ بے دین انسان نہیں ہوتا تو وہ آپ کے اوپر لوٹ کر آتا ہے۔ جب آپ اس کو ثابت، آپ نے خود کہا مباح عمل ہے، آپ اپنے بڑے بڑے مفتیان اکرام سے پوچھ لیجئے، فتاوی رضویہ چھان لیجئے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور بڑی بڑی شرائط کی کتب موجود ہے احکامات پر۔ مباح عمل ایسا ہوتا ہے، اور آپ کی بکواس سننے کی ضرورت نہیں بکواس نہیں حضرت، میں تو قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، آپ اتنی جہالت مت دکھائیے، علمی بات کر لیجئے، آپ بھی عالم ہیں میں بھی عالم ہوں، بات علمی کر لیجئے۔ مباح حکم پر آپ بتائیے، ارے پہلے یہ بتائیے مباح عمل پر آپ بے دینی کا الزام کیسا لگاتے ہیں؟ جو کچھ ہم نے کہا ہے اپنے علم کے حساب سے کہا ہے، بس آپ کا علم قرآن حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، آپ مجھے بے دین نزدیک کر رہا ہے نا، میرے نزدیک میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث رسول اللہ سے ٹکرا رہا ہے آپ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کسی جو ہے صحابیات میں سے کسی
صحابیہ نے کسی کو بیعت کی ہے، نہ جو ہے تابعین میں، نہ تبع تابعین میں. نہیں حضرت آپ نہ جو لفظی ہے غلط بول رہے ہیں، تابعین نہیں ہوتا، وہ تابعین ہوتا ہے، تابعین تبع وہ تابعین ٹھیک ہوتا ہے، ہے. اس کے دیکھیں اندر جو میں ہے یہ نہیں، کسی اچھا نے بھی ٹھیک ہے چلیے آپ کے جملے کو اگر مان لیا جائے کما قال جیسا کہ آپ بول رہے ہیں بالفرد ولو بالفرد آپ کے قول کے مطابق مان لیا جائے کہ فلاں فلاں جگہ پہ نہیں ہوا، بیعت نہیں کیے، تو آپ نے مباح کہا بیعت کو، تو ٹھیک ہے نہیں کیے ہوں گے اوپر بیعت کسی نے نہیں کیا، ہم دلیل بھی نہیں لا رہے ہیں وہاں سے، تو آپ یہ بتائیے مباح عمل پر بے دینی اور گمراہی کا فتویٰ کیسے دیا جب جاتا ہے نیا بتائیے. نیا جب دین کے اندر تم نئی بات پیدا کریں گے تو بے دینی نہیں ہوگی. تو اس کو مباح کیسے بول رہے ہیں پھر آپ؟ مباح بول رہے ہیں نا اس کو آپ. دین کے مسائل میں، طریقت کے اچھا معاملے اگر میں جو نیا ہے عمل لانا، آپ نیا اچھا آپ نئی کہہ رہے بات، ہیں، نیا موڑ لے کر کے آئیں گے، نئی آپ بات لے کر آئیں گے تو وہ بے دینی نہیں ہوگی. آپ مولانا صاحب آپ بالکل بدعقیدوں والی جیسی بات کریں جیسے وہابی دیوبندی کہتے ہیں، تو یہی اعتبار سے نیا ناکام لانا، جیسے عرس بھی نئی بات ہو گئی، پھر عرس بھی نیا کا عمل ہو گیا، تو اس کو بھی بے دینی کہنا چاہیے پھر. عرس آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ عرس تو آج سے بیعت نہیں بھی منایا آج سے جا نہیں رہا ہو ہے. رہی ہے، بیعت بھی آج کل سے نہیں ہو صحابہ رہی ہے. تو عورتیں بیعت کرا رہی ہے کیا؟ اس سے پہلے سے بتاؤ. بیعت کی قسم جان لیجیے آپ پہلے، بیعت کی نہیں، کتنی قسمیں بیعت ہوتے ہیں. کرانے والی عورتوں کے نام سنو بتاؤ مجھے. اگر بتاؤ آپ مجھے کو نہیں کس معلوم ہے دور تو میں میں ہوا بتا ہے. دیتا ہوں. مفتی صاحب آپ بتاؤ. میری بات سن لیجیے. نہیں بیعت نہیں، کی پہلے یہ بتاؤ کہ کس کس کے دور میں عورتوں نے بیعت میں کا بتا رہا سلسلہ ہوں شروع کیا ہے. میں بتا رہا ہوں میری بات آپ سن لیجیے، آپ تحمل سے سن لیجیے، جیسے میں سن رہا ہوں سن لیجیے. بیعت کی پہلے تو قسمیں ہوتی ہیں. پہلی بیعت یہ ہے بیعت فی الاسلام، یعنی کہ کسی کو اسلام میں ہم داخل کر رہے ہیں جو کافر ہے، اس وقت جو بیعت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں بیعت اسلام. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے بیعت فی التقویٰ، یعنی کہ تقوی طہارت کے اعتبار سے، تزکیہ نفس کے اعتبار سے، یہ ایک شیخ سے بیعت ہو سکتی ہے. اس کے بعد اور بھی بیعت کی قسمیں ہیں. بیعت فی التبریک ہوتا ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے کسی سے بیعت حاصل کر لینا، جو بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں یا سید زادے اعلی رسول ہیں، ان سے بیعت کرنا. بیعت فی التوبہ والاصلاح، ایک بیعت یہ بھی ہوتی ہے کہ توبہ کرانا، اصلاح کرانا، کسی کی اصلاح کے لیے، توبہ کے لیے. اصل بیعت کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے، ارادہ کرنا گناہوں سے بچنے کا، ان کو جو ہے بچانا اور ان کو توبہ کرانا. تو اس میں کہیں یہ تخصیص موجود نہیں ہے کہ مرد کرا سکتا نہیں کرا سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام سب کے لیے ہیں، ویسے ہی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے. اس میں قرآن اور حدیث میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد ہی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. کوئی اس کسی کو دور میں صرف نہیں جو کرایا، اس ہے کا عمل اس سے حق، ثابت نہیں ہوتا. اس میری میں بات سنیں حق آپ، میری بات سنیں. صرف جو ہے مردوں کو ہے، عورتوں کو کوئی حق نہیں ہے. ختم. بتائیے کہاں لکھا ہے یہ؟ کہاں لکھا ہے؟ تم بتاؤ نا. ارے میں وہی تو بتا رہا ہوں نا، بیعت کی جو قسم ہے بیعت توبہ و اصلاح. ارے میری اس بات ہی آپ دور نہیں کے سن رہے. اندر جو ہے، کس دور میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کتنے عورتوں کو بیعت کرائی؟ مجھے اچھا بتاؤ، سنیے، ثابت کراؤ. قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اس کا حصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. بکواس مت کرو ارے آگے. قرآن کا میں جواب، کہہ رہا قرآن ہوں سے نا، حوالہ نہ حضرت دوں ام میں آپ کو. المومنین سے بتاؤ. میں آپ قرآن تو بکواس کر رہے ہیں، آپ قرآن کا جواب دے رہا ہوں میں قرآن آپ کو کو. نہیں، سنیے، تمہاری بکواس ہے، تمہاری بکواس ہے. قرآن جو اللہ ہے اکبر. ایمان ہے. ارے قرآن سنا رہا ہوں میں، سن تو لیجیے. نہیں سنتے فبائعہن، تمہاری بات. فبائعہن. تمہارے جیسوں کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہم میرے کو. جیسے مطلب میرے کیسے، جیسے میں کیسے جیسا ہوں؟ ہاں کیسے ہے تم؟ ایک بے مفتی، مطلب میں یہ بول رہا ہوں، ام المومنین نے ایک جو ہے مفتی کا کبھی انداز ایسا عورتوں نہیں کو ہوتا. بیعت کرائی کیا؟ یہ بتاؤ. یہ سنجیدگی سے ثابت بات کرا سن، مجھے. ام سنجیدگی المومنین سے نے بات بیعت کرے اور کرائی کیا؟ سنجیدگی سے سن لیجیے، میں بتا رہا ہوں. سنیے ایک ام منٹ. المومنین نے جو ہے بیعت ارے کرائی میری بات تو کیا؟ سنیے، میری بات تو سنیے، آپ پوچھ لیے. فبائعہن، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، آیت نمبر 12، اس کا ایک ٹکڑا ہے. فبائعہن، یہ ہن جو ہے یہ مذکر کا صیغہ یا مؤنث کا بتائیے؟ ان کو بیعت کرائیے ہے، یہ رسول پاک کی طرف اشارہ ہے. کیا رسول میں اللہ ان کیا سے پوچھ بیعت رہا ہوں آپ کو، کرائیے؟ یہ ہاں، مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ عورتوں کو بیعت کرانے کا حکم ہے، عورتوں کو. ارے مفتی صاحب پہلے یہ تو بتائیے صیغہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ بایا ہننا کا جو صیغہ ہے نا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یہ جمع ہاں، مؤنث کا صیغہ ہے. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو، یہ ہاں. سمجھ میں آ گیا، معلوم ہو گیا. تو اس ان کو آیت میں آپ یہ بتائیے مجھے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں اس میں تخصیص کہاں ہے؟ یا سورہ فتح میں آیت نمبر 10 سے، یہ اور جو آپ کو بیعت لکھ کر کے رضوان ہے بھیجا جائے اس گا، میں نہیں لکھ کے تخصیص بھیجا بتائیے. جائے گا. نہیں قرآن یہ لکھ کے بھیجے گا کہ تم جو ہے مردوں سے، عورتوں سے بیعت کراؤ بول کر کے، یہ لکھ کر کے بھیجنا ضروری ہے قرآن نے. تخصیص کہاں ہے؟ تخصیص کہاں ہے بتائیے. ہم یہ پوچھ رہا ہوں فالتو میں آپ کو. بکواس مت کرو، فالتو. تخصیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف مرد، عورتیں نہیں. چار جو شرائطیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی چار شرطوں میں مرد یا عورت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جیسے کہ نماز کے احکامات ہیں اور دوسرے مسائل ہیں، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مرد ہونا، عورت، فلاں فلاں، یہ احکامات شرائط نہیں ہے باقی مقامات پر. عورتوں کا خاص کر کے ذکر ہے، مردوں کا خاص کر کے کہیں ذکر ہے. کہیں شرائط میں مردوں کا ذکر ہوتا، عورتوں کا نہیں ہوتا. اس میں جو ہے مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت ام المومنین میں سے کسی نے کیا ہو، آپ یا مجھے یہ جیسے بتائیے کہ حضرت عمر بن خطاب، صحابیات جتنے ہیں انہوں میں سنیے، کسی میں کیا ہو. آپ مجھے یہ یا بتائیے
کہ آپ جیسے سوال کر رہے ہیں، الٹا میرا سوال آپ سے یہ ہے، حضرت عمر بن فاروق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عامر بن طفیل ابی واصلہ جو آخری صحابی رسول ہیں، ان سے لے کر ان تک حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کسی نے عرس منایا ہو؟ بتائیے۔ منائے، کوئی منائے نہ منائے، اس سے کیا کرنا ہاں، تو ہے؟ پھر اگر کوئی بیعت کرے نہ کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کیسا جائز ہے بیعت کی عورتوں کے صورت لیے کہیں نہیں سے ہے، نکلتی مردوں تو کا، کیا جا سکتا ہے؟ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ابھی منائے نہیں کیا؟ ابھی یہ انہوں بنا رہے نہیں کیا؟ حضرت امیر معاویہ کو اس نے منایا ہے کہ اس نے ابھی کون منایا؟ کون؟ الیاس قادری نے پاکستان میں؟ تو وہ الیاس ستار سے پوچھنا چاہیے کہ کیسے منا لیا، کہاں سے لکھا ہے یہ منانا عرس؟ کو نہ جا کے پوچھو نا اس کو جا کے۔ ارے وہ تو آپ پوچھیں گے نا، عرس منانے کے قائل آپ ہیں نا۔ نہیں نہیں، ہم کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیٹ میں ارے بھائی، ہو رہا ہے، ہم الیاس ستار کو مانتے ہی نہیں تو ہم کیوں پوچھیں اس سے؟ الیاس ستار کو ہم سنی مسلمان ہی نہیں مانتے۔ پیٹ میں درد تمہارے ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، درد نہیں ہو رہا ہے، قرآن حدیث کی مخالفت آپ کر رہے ہیں، آپ نے فتویٰ دیا ہے قرآن کے خلاف، آپ نے ایک عمل کو مباح مان لیا، اس کی تصدیق کر لی آپ نے۔ مباح عمل پر آپ کسی کو بے دین گمراہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مباح عمل پر کوئی فتویٰ ہی نہیں لگتا۔ آپ محققانہ فیصلہ پڑھے ہیں امجد اعظمی کی؟ دورِ رسالت سے لے کر آج تک کے کسی نے یہ عمل نہیں کیا ہے، اور تم اب اس کام کو شروع کرنا چاہ رہے ہو تو بدعت نہیں ہے تو کیا ہو؟ بدعت ہے۔ آپ عالم کے کورس میں محققانہ فیصلہ پڑھے ہیں آپ؟ مجھے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بغیر پڑھے عالم بن گئے آپ؟ ہاں، میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، تم نے پڑھ کے آئے ہو سب۔ بالکل بالکل، پڑھ لیا، میں پڑھا ہوں، الحمدللہ ہم پڑھ کے، صرف پڑھ لیا، ہم پڑھ کے مفتی ہیں۔ اصول پڑھ لیا، بلاغت پڑھ آپ لیا۔ نام کے مفتی ہیں، صرف ہم پڑھے لکھے مفتی ہیں، آپ نام کے مفتی ہیں، اس لیے کچھ بھی آیا من میں دے دے رہے ہیں آپ۔ تم پڑھ لو اور آپ یہ کرتے مباح کی تعریف یہ ہے کہ جس عمل پر، اب یہاں پر انہوں نے بات مکمل کیے بغیر فون کاٹ کر روانہ ہو گئے، بھاگ گئے یہاں سے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔